अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। सॉरी नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको अल्लामा कमालुद्दीन दमीरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब हयातुल हैवान से एक और जानवर का ज़िक्र जो है वो सुनाएंगे, बयान करेंगे, और वो जानवर है गधी। नाज़रीन, बयान किया जाता है कि एक दिन खालिद बिन अब्दुल्ला कशीरी, जो अमीर इराक़ थे, शिकार के लिए निकले और इत्तेफाकन वो अपने साथियों से बिछड़कर तन्हा रह गए। तो वो क्या देखते हैं कि एक अरब का देहाती यानी बद्दू सामने से एक दुबली और कमज़ोर गधी पर सवार आ रहा है, और उसके साथ एक खातून भी सवार है। इस देहाती सवार से कशीरी ने कहा कि तुम किस ख़ानदान के फ़र्द हो? उसने जवाब दिया कि मैं एक मुअज़्ज़ज़ काबिल फ़ख्र ख़ानदान से हूँ, और मैं उस घराने का आदमी हूँ जिसे इज़्ज़त व सतवत विरसा में मिली है। कशीरी ने कहा कि क्या तुम कबीला मिद्र से ताल्लुक़ रखते हो? अच्छा, ये बताओ कि तुम उस कबीले की किस शाख से ताल्लुक़ रखते हो? तो उसने जवाब दिया कि उस शाख से मुतअल्लिक़ हूँ जो घोड़ों पर सवार होकर नेज़ाबाजी करते हैं और मेहमानों के आने पर मुआनका करते हैं, यानी उनके साथ गले मिलते हैं। कशीरी ने कहा कि शायद तुम कबीला आमिर से मुतअल्लिक़ हो, लेकिन आखिर उसकी किस शाख से हो? उस देहाती ने जवाब दिया कि मैं बाइज़्ज़त सरदार और कौम का दर्द रखने वाले ख़ानदान का फ़र्द हूँ। कशीरी ने कहा कि तब तो तुम कबीला जाफ़र के मालूम होते हो, लेकिन ये भी एक बड़ा कबीला है, आखिर उसकी किस शाख से मुतअल्लिक़ हो? उसने जवाब दिया कि मैं उस शाख के आफ़ताब व महताब और सिपा सालारों के ख़ानदान से मुंतसिब हूँ, यानी उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। कशीरी ने कहा तो तुम मुंतखब अफराद से हो, मज़ीद ये बताओ कि तुम यहाँ किस काम से आए हो? उसने जवाब दिया कि गर्दिश ज़माना और खुलफा की तवज्जुहात के कम होने की वजह से। कशीरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुमने इस मकसद से किसके यहाँ पहुँचने का इरादा किया है? तो उसने कहा कि तुम्हारे उस अमीर से कि जिसकी मालदारी ने उसे औजे सुरैया पर पहुँचा दिया है, लेकिन उसके ख़ानदान वालों ने उसे गिरा दिया है। फिर कशीरी ने पूछा कि आखिर तुम्हारा उनके यहाँ जाने का क्या मकसद है? उसने जवाब दिया कि मैं उनके आबाओ अजदाद की दादो दहश से माला माल होने आया हूँ। फिर कशीरी ने कहा कि तुमने अब तक जितने जवाबात दिए हैं उनसे ऐसा मालूम होता है कि तुमने इस सिलसिले में कुछ अशार भी कहे हैं। एराबी ने अपनी औरत से कहा, जो उसकी रदीफ थी, यानी उसके पीछे उसकी गधी पर सवार थी, कहा कि तुम अशार सुनाओ। उस औरत ने कहा कि हमने तो मलामत गर की मदा सराई में बहुत मसाइब झेले हैं। अच्छा, आज तो छोड़िए, इसलिए मलामत गर की मदा सराई बायसे रुसवाई है। तो उस एराबी ने कहा कि नहीं, अशार सुनाओ। तो उस औरत ने सुनाना शुरू किए। नाज़रीन, वो अशार अरबी ज़ुबान में थे। उनका तर्जुमा कुछ इस तरह से था। पहला शेर, ए इब्ने अब्दुल्ला, हम तुम्हारे पास मैदान को तय करके जिस मशक्क़त से आए हैं वो हमें मालूम है। ऊँट थक गए और उनकी कमर दोहरी हो गई। दूसरे शेर का मज़मून, ऊँट पर सवार होकर बनु आमिर के वो शुरफा आए हैं जिन्हें सैले अरम की तरह खुश्क साली ने बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। फिर तीसरा शेर, जिसका मजमून कुछ इस तरह से है,
وہ ایسے گھر کا قصد کر کے چلے ہیں جو تعریف میں لٹاتا ہے اور جو جود و عطا اس کی فطرت ہے۔ تیسرے شعر کا مضمون: اگر تم ہمیں نواز دیتے ہو تو ہماری طرف سے تمہاری مدح خوانیاں ہیں، اور اگر نہیں دیتے تو ہماری طرف سے کوئی زور نہیں، ملامت کی کوئی بات نہیں۔ تو ناظرین، یہ چند اشعار تھے جن کا اردو ترجمہ ہم نے بیان کیا۔ یہ انہوں نے عربی زبان میں پڑھے۔ جب یہ اشعار قشیری نے سنے تو قشیری نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تمہارے اشعار تو بہت عمدہ ہیں، لیکن تم اتنی دبلی گدھی پر سوار ہو کر آئے ہو، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بھورے رنگ کے اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہو، اور تم نے اپنے اشعار میں آدمی کے وہ اوصاف بیان کیے ہیں جو تمہاری گفتگو سے ظاہر نہیں ہوتا۔ اس اعرابی یعنی اس عربی دیہاتی نے کہا، اے بھتیجے، جو ہم نے ملامت گر کی مدح سرائی میں مشقت جھیلی ہے وہ ہمارے لیے اشعار میں غلط تعریف سے زیادہ گراں ہے۔ پھر قشیری نے کہا کہ تم خالد بن عبداللہ القشیری کو جانتے ہو؟ تو اس اعرابی نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ میں ہی خالد بن عبداللہ القشیری ہوں۔ تو اس اعرابی نے کہا، خدا کی قسم تم ہی خالد ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، جس سے تم سوال کر رہے ہو وہی خالد بن عبداللہ قشیری ہے، اور تم کو میں ایسی چیز دینے والا ہوں جس کا بدل تم نہیں دے سکتے۔ تو اس اعرابی نے کہا، اے ام جہش، تم اپنی گدھی کا رخ پھیر دو۔ القشیری اس عورت سے کہنے لگے، تم ایسا نہ کرنا، اور تمہارے شوہر دونوں یہاں ٹھہرے رہیں۔ اس اعرابی نے کہا، نہیں نہیں، خدا کی قسم، کیا میں ان کو کچھ سنا کر مال لے سکتا ہوں؟ اتنا کہہ کر اس اعرابی نے گدھی کو موڑا اور چل دیا۔ قشیری نے کہا کہ اس طرح کے کام یہ اور اس کے آباء و اجداد کرتے ہی رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ جانور جس کا اس واقعہ میں ذکر آیا یہ گدھی ہے، اور اس کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اون پہنا اور بکری کا دودھ دوہا اور گدھی پر سوار ہوا تو اس کے اندر ذرہ بھر تکبر نہیں۔ حوالہ البیہقی۔ اور ایک اور روایت ہے کہ حضرت جابر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مندرجہ ذیل چیزیں کبر اور تکبر سے محفوظ رکھتی ہیں: اونی لباس پہننا، غریب مومنین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، گدھی پر سوار ہونا، اور بکری کا دودھ دوہنا، اور تمہارا اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھانا کھانا وغیرہ۔ اسی طرح ناظرین، زرارہ بن عمرو النخفی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نصف رجب سن 9 ہجری کے قریب تشریف لائے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے راستے میں ایک خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں خوف زدہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا، میں نے یہ دیکھا کہ میں نے ایک گدھی اپنے اہل و عیال کے پاس چھوڑی جس نے ایک سالہ بکری کا بچہ سرخی مائل کالے رنگ کا جنم دیا ہے، اور یہ دیکھا کہ زمین سے آگ سلگی جو میرے بیٹے جس کا نام عمر ہے میرے بیٹے جس کا نام عمر ہے حائل ہو گئی ہے، اور اس آگ سے آواز آ رہی ہے کہ میرا شعلہ بینا اور نابینا دونوں کو جلائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کو یہ تعبیر دی کہ تو نے اپنے گھر میں ایک خوش طبع باندی چھوڑی ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے تیرا ہی بچہ جنا ہے اور وہ تیرا بیٹا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کہ وہ سیاہ رنگ کا سرخی مائل کہاں سے پیدا ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے قریب ہو جا۔ وہ قریب ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد کو برس تھا، تم اسے چھپا رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم، جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، اس سے قبل سوائے آپ کے کسی نے یہ نہیں بتایا۔ پھر اس نے کہا کہ جی ہاں، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو تم نے آگ دیکھی ہے؟ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ایک فتنہ کی شکل میں
میرے بعد ظاہر ہوگی۔ تو زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا وہ نے عرض کیا کہ وہ کون سا فتنہ ہے جو آپ کے بعد برپا ہو جائے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے امام کو قتل کر دیں گے، آپس میں جھگڑیں گے اور وہ تباخر رائس ہوں گے، اور ان کی انگلیوں کے درمیان ایک مومن کا خون دوسرے کے سامنے اس طرح بہے گا جیسے کہ وہ پانی سے زیادہ سستا ہو، اور اس کام کو گناہگار اچھا سمجھیں گے۔ اگر تو اس فتنہ کو نہ پا سکا تو تیرا بیٹا ضرور دیکھے گا۔ زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ دعا فرما دیجئے کہ میں اس فتنہ کو نہ دیکھ سکوں۔ چنانچہ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس فتنہ سے مراد فتنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس میں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور یہ فتنہ جو ہے وہ بپا ہوا تھا۔ تو ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ علم غیب جانتے ہیں۔ کہ دیکھیے، آپ نے دو واقعات کی مدد سے دو غیبی واقعات کا ذکر فرمایا۔ ایک تو یہ کہ حضرت زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو برس کی بیماری تھی، آپ نے اس کا انکشاف کیا، اور دوسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ یہ دونوں واقعات غیب سے متعلق ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے علم غیب عطا فرمایا۔ تو ناظرین، ایک گدھے یا گدھی کے حوالے سے ایک عربی کہاوت ہے، وہ یہ ہے، عربی کہاوت یہ ہے کہ یعنی وہ گدھا تھا پھر گدھی بن گیا، تو یعنی قوی تھا پھر ذلیل اور کمزور ہو گیا، یا باعزت تھا پھر ذلیل ہو گیا۔ یہ مثل اس شخص کے لیے بولتے ہیں جو اولاً باعزت رہا ہو، بعد میں ذلیل ہو گیا ہو۔ اور ناظرین، گدھی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر معیشت میں مددگار یعنی مالی طور پر مضبوط ہونا، انتہائی سود مند اور نسل و اولاد والی ہوتی ہے۔ یعنی یہ تعبیر جو ہے وہ اچھی ہے، اور ہمیشہ یعنی اس سے منفعت یعنی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔